मसीह में एस केनेथ ई हैगिन। एक रूहानी असूल जिसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं ये है, हमारे इकरार हम पर काबिज हैं। जब हम लफ्ज इकरार इस्तेमाल करते हैं तो लोग फितरी तौर पर गुनाह का इकरार करने के मुतालिक सोचते हैं, और बाइबल मुकद्दस भी ये फरमाती है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 9 आयत। लेकिन ये इकरार का मनफी पहलू है। बाइबल मुकद्दस में मस्बत पहलू को बयान करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। हमारे ईमान का इकरार, रोमियो उसका 10 बाब उसकी 9 से 10 आयत कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। ये आयत गुनाह का इकरार करने की तरफ इशारा नहीं करती, ये यीशु का इकरार करना है। आदमी अपने दिल से ईमान लाता है और अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करता है। इमसाल उसका 6 बाब उसकी 2 आयत। तू तो अपने मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हम जो कुछ कहते हैं वो हमारा इकरार है। जो अल्फाज हम बोलते हैं हमें महकूम बनाते हैं। यीशु ने फरमाया अल्फाज ऐसा करते हैं। मरकस उसका 11 बाब उसकी 23 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कि इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आइए यीशु के इन अल्फाज पर गौर करें। जो कोई कहे और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या यीशु को मालूम था कि वो क्या कह रहा है, या क्या ये अल्फाज किसी ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले गैर जिम्मेदार शख्स के थे? ये अल्फाज किसी ख्वाब देखने वाले शख्स के नहीं। यीशु ने जो कुछ कहा उससे उसकी वही मुराद थी, और उसने कहा कि आपके पास होगा। उसने कहा आपके पास वही होगा जो आप कहेंगे। अगर आप अपने दिल में एक चीज़ पर वाकया ही ईमान रखते हैं, मस्बत या मनफी, और अपने मुंह से उसका इकरार करते हैं, तो वो चीज़ हकीकत में आपको मिल जाएगी। यीशु ने कहा वो आपको मिल जाएगी। खुदा की किसी भी बख्शिश को हासिल करने के लिए एक शख्स दिल से ईमान लाता और मुंह से इकरार करता है। गौर करें कि खुदा के कलाम के ये दोनों बयानात एक ही बात को मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करते हैं। इकरार मुंह से किया जाता है। रोमियो उसका 10 बाब उसकी 10 आयत। और जो कहता है वो हो जाएगा। मरकस उसका 11 बाब उसकी 23 आयत। इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 14 आयत। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। यहाँ मसीही लोगों को बताया गया है कि अपने इकरार पर कायम रहें। हमें किस इकरार पर मजबूती से कायम रहना होगा और किस इकरार को हमेशा बोलते रहना होगा, ये खुदावंद यीशु मसीह पर हमारे ईमान का इकरार है। खुदा जो कि हमारा आसमानी बाप है उस पर हमारे ईमान का इकरार है। खुदा के कलाम पर हमारे ईमान का इकरार है। मसीहियों की अक्सरियत मुखलिस होने के बावजूद भी कमज़ोर है। ये इसलिए है कि उन्होंने कभी इन बातों का इकरार करने की जुर्रत नहीं की कि खुदा का कलाम उनके मुतालिक जो कुछ फरमाता है वो वही है। जो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हैं, और उनके पास वो सब कुछ है जो खुदा का कलाम फरमाता है कि उनके पास है। दर हकीकत बहुत से लोग दुरुस्त इकरार पर कायम रहने के बजाय गलत इकरार कायम कर लेते हैं। गलत इकरार शिकस्त, नाकामी, अबलीस की हाकमियत का इकरार है। वो हमेशा ये कहते हैं कि वो कैसा शानदार वक्त था जो उन्होंने अबलीस के साथ गुजारा। उन्हें किसी जंग का सामना है और हालात से गुजर रहे हैं। अबलीस उन्हें कामयाबी से किस तरह दूर कर रहा है, उन्हें बीमार कर रहा है, उन्हें असीरी में रखे हुए है। और जब तक वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं तो यीशु के कहने के मुताबिक उन्हें यही कुछ हासिल होता रहता है। मैं जानता हूँ अगर लोगों को ये मालूम हो कि वो क्या कह रहे हैं तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इस किस्म की इकरार से गैर इरादी तौर पर ये ऐलान किया जाता है कि खुदा हमारा आसमानी बाप नाकाम है। खुदा नाकाम नहीं है।
خدا کو شکست نہیں ہوتی۔ جب آپ ناکامی کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ ابلیس کے کاموں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ خدا کی کبھی یہ مرضی نہیں کہ کلیسیا کو شکست کا سامنا ہو۔ اس نے فرمایا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ دیکھیے متی اس کا 16 باب اس کی 18 آیت۔ ایمان اظہار اور گواہی کا تقاضا کرتا ہے۔ گواہی ہماری ایمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو مسلسل بتاتے رہیں کہ خداوند آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ جس قدر آپ اس کے متعلق زیادہ گفتگو کرتے ہیں اسی قدر وہ آپ کے لیے حقیقی بن جاتا ہے۔ ایمان محبت کی مانند ہے، یہ دل روح سے نکلتا ہے، محبت کی طرح یہ قائم رہتا ہے۔ اس کا مسلسل اقرار کرنے سے ہی اس کی خوشی پوری ہوتی ہے۔ فطری طور پر میاں بیوی جس قدر ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کرتے ہیں اسی قدر یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ یسوع کی زندگی کا بخور جائزہ لیں تو آپ جانیں گے کہ اپنی عوامی خدمت کے آغاز سے صلیب پر جان قربان کرنے تک اس نے ہمیشہ اقرار کیا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے اور زندگی میں اس کا کیا مقصد ہے۔ مثلاً اس نے فرمایا، میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یوحنا اس کا 16 باب اس کی 28 آیت۔ اس اقرار میں 4 پہلو پائے جاتے تھے۔ یہ اقرار اس کے تجسم سے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک اس کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ یسوع نے دلیری سے جتنے اقرار کیے ان میں سے ایک یہ تھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا اس کا 14 باب اس کی 9 آیت۔ کیسا دلیرانہ اقرار ہے، اگر تم باپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ پر نگاہ کرو۔ یوحنا 12 باب میں اس نے جو کچھ فرمایا وہ درج ذیل ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ یوحنا اس کا 45 باب اس کی 46 آیت۔ میں اس بات کو دہراتا ہوں، یسوع نے مسلسل اقرار کیا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے اور زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے۔ جی ہاں، شاید کوئی شخص یہ کہے لیکن یہ یسوع تھا۔ میں جانتا ہوں اور بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ کو اپنے متعلق مسلسل اقرار کرتے رہنا چاہیے، اس بات کا اقرار نہیں کہ آپ جسمانی طور پر کون ہیں، جان ڈوئے کا بیٹا یا بیٹی جو فلاں گلی میں رہتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق کون ہیں۔ یہی وہ اقرار ہے جس پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 1 سے 2 آیات۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ رومیو 8 باب اس کی 14 اور 16 سے 17 آیات۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ ہم خدا کے بچے ہیں، خدا کے فرزند، ہم خدا کے وارث ہیں، مسیح کے ہم میراث۔ ہم بخوشی خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم کس طور پر اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے فرزند، وہ خاص ہمارا باپ ہے، ہم اس کے خاص فرزند ہیں۔ ہم اس لیے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا مقام حاصل کرنے کی جرات کرتے ہیں اور اپنی ذات کا اقرار کرتے ہیں۔ تلاش کریں خدا کا کلام آپ کے متعلق کیا فرماتا ہے اور اسے اپنا اقرار بنائیں۔ لوگ اکثر مجھے بائبل کا مطالعہ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اگرچہ میرے پاس بہت سے مشورہ جات ہیں تو بھی میں جہاں کہیں جاتا ہوں سب سے زیادہ اس مشورہ کو پیش کرتا ہوں۔ مسیحی ایماندار ہونے کی حیثیت سے عہد جدید پہلے خطوط کا مطالعہ کریں۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں خطوط آپ کو جو کہ ایماندار ہیں لکھے گئے، یہ کلیسیا کو لکھے گئے ہیں۔ مطالعہ کے دوران تمام بیانات، مثلاً اس میں اس کے وسیلہ وغیرہ پر غور کریں۔ رنگدار پینسل سے اس بیان کے نیچے لکیر لگائیں۔ آپ کو ایسے تقریباً 140 بیانات ملیں گے جن میں سے بیشتر بیانات خطوط میں پائے جاتے ہیں کہ مسیح میں آپ کے پاس کیا کچھ ہے۔ مثلاً ایک خط میں پولس نے اس طرح سلام بھیجا، میں خداوند یسوع کے نام میں تمہیں سلام کہتا ہوں۔
اس میں مسیح میں کا اظہار پایا جاتا ہے۔ مسیح میں جو کچھ آپ کا ہے اس کے متعلق یہ کچھ نہیں بتاتا۔ آپ کو اور کچھ حوالہ جات ملیں گے جو یہی پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ اس میں وغیرہ کے خاص بیانات کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کے باوجود یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں یا آپ کیا ہیں یا آپ کے پاس کیا ہے، اس لیے کہ آپ مسیح میں ہیں۔ اب جب آپ کو یہ حوالہ جات مل جاتے ہیں، ان کو لکھ لیں، پھر ان پر سوچ بچار کریں، ان کا اقرار کرنا شروع کریں، اپنے منہ سے کہنا شروع کریں، میں یہ ہوں اور یہ میری حقیقت ہے اور مسیح میں یہ میرے پاس ہے۔ آپ دیکھیں گے ایمان کے اقرار حقیقت میں کچھ پیدا کرتے ہیں۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے یا مسیح میں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا ہی ہے، اس نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے سب چیزیں ہماری ہیں، قانونی طور پر ہماری ہیں۔ بائبل مقدس قانونی دستاویز ہے جس پر یسوع کے خون کی مہر کی گئی ہے۔ تاہم آپ کے ایمان لانے اور اقرار کرنے سے یہ حقیقت تو واضح ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے اور اس کا کلام ہمیں ایسا کرنے کے متعلق بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہمیں نئی پیدائش بخشی اور اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ نجات کس طرح ہمارے لیے حقیقت کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود ہم بعض اوقات اس طرح گفتگو کرتے ہیں، خدا نے فلاں شخص کو گزشتہ رات نجات بخشی۔ حقیقت یہ ہے اس نے اس شخص کو اس وقت نجات بخشی جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس شخص نے صرف گزشتہ رات یسوع کی اس نجات اور مخلصی کو قبول کیا جو خدا نے اس کے لیے 2000 سال پہلے اس وقت مہیا کی جب ابھی وہ اس سے واقف بھی نہ تھا۔ عبرانیوں اس کا 9 باب اس کی 12 آیت۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع کو دوبارہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے پہلے ہی ایسا کر دیا ہے۔ نجات پہلے ہی بخشی جا چکی ہے اور رومیو 10 باب اس کی 10 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی شخصی زندگیوں میں نجات کی حقیقت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ رومیو 10 باب اس کی 10 آیت۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ دل سے ایمان لاتا ہے اور اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے۔ جب آپ دل سے ایک بات پر ایمان لا کر منہ سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حقیقت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایمان کے اقرار حقیقتوں کو جنم دیتے ہیں۔ جب آپ کچھ ایسے حوالہ جات پڑھتے ہیں جن میں مسیح میں، اس میں، جس میں وغیرہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں تو وہ آپ کو حقیقی نظر نہیں آتے۔ شاید ایسا نظر نہیں آتا کہ جو کچھ کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ہے وہ حقیقت میں آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے لیے حقیقی بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ دل سے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا ہے، یہ میں ہی ہوں، یہ میرے پاس ہے، تو پھر یہ اقرار آپ کے لیے حقیقت کی صورت اختیار کرے گا۔ روحانی عالم میں یہ پہلے ہی حقیقی صورت میں موجود ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی عالم میں بھی حقیقت کی صورت اختیار کرے جہاں ہم جسم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو ایسے حوالہ جات ملیں تو مندرجہ ذیل نکات یاد رکھیے۔ نمبر 1، ہر ایک حوالہ کے نیچے لکیر لگائیں۔ نمبر 2، اس کو لکھیں۔ نمبر 3، اس پر سوچ بچار کریں۔ نمبر 4، اس کا اقرار کریں۔ نمبر 5، اپنے منہ سے اس کو بولنا شروع کریں۔ حصہ دوئم، مسیح میں ہونے کی حقیقت، عظیم اقرار۔ رومیو اس کا 10 باب اس کی 9 سے 10 آیات۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اقرار، میں اپنے دل میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میری راست بازی کے لیے اسے مردوں میں سے جلایا گیا۔ میں اپنے نجات دہندہ خداوند کے طور پر اس کا اقرار کرتا ہوں۔ یسوع میرا خداوند ہے، وہ میری زندگی پر حکمران ہے،
وہ میری حفاظت کر رہا ہے، وہ میری رہنمائی کر رہا ہے۔ بے شک ہمارا سب سے پہلا اقرار یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار ہونا چاہیے۔ نئی پیدائش حاصل کرنا، خدا کے فرزند ہونا ایسی کنجی ہے جو خداوند کی تمام فراہمی اور وعدوں کو کھولتی ہے۔ اس اقرار کے باعث ہم ایک مالک سے دوسرے مالک کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ یہ اقرار ہماری حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ یسوع کی خداوندیت کا اقرار فوراً ہمیں خداوند یسوع مسیح کی حفاظت اور نگہبانی میں لے آتا ہے۔ وہ ہمارا چرواہا ہے، ہم نے اس کا خداوند کے طور پر اقرار کیا ہے، اس لیے ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس کے چرواہا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اب زبور 23 ہمارا ہے۔ یسوع نے فرمایا، اچھا چرواہا میں ہوں، یوحنا اس کا 10 باب اس کی 14 آیت۔ بعض اوقات میں صبح یہ اقرار کرتے ہوئے بیدار ہوتا ہوں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے صلاحیت کی کمی نہ ہوگی، مجھے قوت کی کمی نہ ہوگی، مجھے دولت کی کمی نہ ہوگی، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، خداوند میرا چوپان ہے۔ اعمال اس کا 17 باب اس کی 28 آیت۔ کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ اقرار، میں اسی میں زندگی بسر کرتا ہوں اور چلتا پھرتا ہوں اور موجود ہوں۔ یہ قدرت کا کس قدر وسیع ذخیرہ ہے۔ مسیح اپنے نجات دہندہ اور خداوند میں میرے پاس زندگی، قوت اور ناممکن کاموں کو کرنے کے لیے زور ہے۔ یوحنا اس کا 17 باب اس کی 5 اور 7 آیات۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اقرار، میں اس میں قائم ہوں، میں اس میں رہتا ہوں۔ وہ انگور کا درخت ہے، میں ڈالی ہوں۔ انگور کا درخت ڈالی میں ہے اور ڈالی درخت میں۔ خدا کی زندگی مجھ میں ہے، خدا کی فطرت مجھ میں ہے۔ جس طرح خون میرے جسمانی بدن میں بہتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی میری باطنی شخصیت میں بہتی ہے۔ میں اس زندگی اور محبت کو اجازت دوں گا کہ مجھ پر حکمرانی کرے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ایک شخص مسیح میں آ جاتا ہے۔ یہ مسیح میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن پھر یسوع نے فرمایا، اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں، قائم رہنے کا مطلب ہے زندہ رہنا۔ اس کا کلام اس حد تک میرے اندر موجود ہے کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ بہت سے مسیحی نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اور مسیح میں شامل ہے، لیکن اس کا کلام ان کے اندر قائم نہیں ہے، اس لیے دعا ان کے لیے کام نہیں کرتی۔ کلام اس حد تک مجھ میں قائم رہتا ہے جس حد تک میں اس کو عمل میں لاتا ہوں۔ میں اس کو زبانی یاد کر سکتا ہوں، اس کا حوالہ دے سکتا ہوں اور یہاں تک کہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیے بغیر اس کی منادی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کلام اس حد تک میرے اندر رہے گا جس حد تک میں اس پر عمل کروں گا۔ میں اس کلام کو اجازت دوں گا کہ آزادی سے میرے اندر کام کرے، مجھے تعلیم دے، مجھ پر اختیار رکھے، مجھ پر حکمرانی کرے۔ میں اس کلام کے پیغام کو اپنی زندگی میں وہی جگہ لینے کی اجازت دیتا ہوں جو میں مسیح کو دیتا اگر وہ یہاں جسم میں ہمارے ساتھ ہوتا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اقرار، میں یسوع میں نیا مخلوق ہوں، میں نیا مخلوق ہوں جس میں خدا کی زندگی، خدا کی فطرت ہے اور مجھ میں خدا کی خوبی پائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک پرانے گدے پر نیا غلاف چڑھا کر اسے نیا بنا دیا جاتا ہے، ایک مسیحی ایسا نہیں ہے، وہ نیا مخلوق ہے، اس پر کسی چیز کا غلاف نہیں چڑھایا جاتا، وہ بالکل نیا مخلوق ہے، یعنی ایسا مخلوق جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ نئی پیدائش حاصل کرتے وقت ایک مسیحی کو نیا بدن حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ ایک دن ایسا ہوگا۔ یہ باطنی انسانیت ہے جو نیا مخلوق ہے۔ پرانا انسان جو یہاں رہنے کا عادی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ باطنی شخص حقیقی انسان ہے۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 16 آیت۔ اور باطنی شخص، حقیقی شخص ہی نیا مخلوق ہے، وہ خدا کی اصل زندگی اور فطرت کو اپناتا ہے۔ اپنے اس اقرار پر مضبوطی سے قائم رہیں کہ آپ نیا مخلوق ہیں، پھر باطن میں رہنے والے حقیقی شخص کا جسم کے ذریعہ اظہار ہو جائے گا۔ باطن میں رہنے والے اس نئے انسان کو اجازت دیں کہ وہ جسمانی انسان پر حکمرانی کرے۔ جب خدا ہم پر نظر کرتا ہے تو وہ مسیح میں اس نئے انسان کو دیکھتا ہے، اور ہم مسیح میں نہ ہونے کی حالت سے مسیح میں ہونے کی حالت میں کہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہم مسیح میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فطرتی نقطہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا
مسیح میں ہم پر نظر کرتا ہے۔ افسیوں اس کا 2 باب اس کی 10 آیت، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں، مسیح یسوع میں مخلوق ہوئے۔ اقرار، میں اس کی کاریگری ہوں، اس نے مجھے نیا مخلوق بنایا۔ ہم خود سے نیا مخلوق نہیں بنے، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم اس کی کاریگری ہیں۔ اس کی کاریگری کے متعلق وہی کہنے میں خبردار رہیں جو خدا اپنے کلام میں اس کے تعلق سے فرماتا ہے۔ یہ کہنے کے ذریعہ خدا کو نظر انداز کرنے یا اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ میں بہت غریب، کمزور اور نالائق شخص ہوں، میں کبھی کسی چیز کے حساب میں نہیں آؤں گا۔ اس نے آپ کو اس طرح کا نیا مخلوق نہیں بنایا، اس نے آپ کو قابل احترام نیا مخلوق بنایا، اس نے آپ کو ایسا نیا مخلوق بنایا اور آپ اس کے حضور اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں گویا آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس نے ہمیں راست باز نیا مخلوق بنایا۔ یہ بتانا شروع کریں کہ آپ در حقیقت کیا ہیں، نہ کہ آپ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 21 آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اقرار، میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، میں خدا کے ساتھ محفوظ ہوں۔ میری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یعقوب اس کا 5 باب اس کی 16 آیت۔ ہم بلا خوف اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، خدا نے ایسا کیا۔ راست بازی کا مطلب ہے خدا کے ساتھ درست تعلق رکھنا۔ یسوع جو راست باز ہے وہی ہماری راست بازی ہے، لہٰذا ہم خدا کے حضور اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں گویا ہم نے کبھی غلطی نہیں کی۔ ہم خدا کے حضور سزا کے حکم کے احساس یا احساس کمتری کی سوچ کے بغیر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ رومیو اس کا 8 باب اس کی 1 آیت۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اقرار، کیونکہ اب میں مسیح یسوع میں ہوں، زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے، مجھ پر سزا کا حکم نہیں۔ 1 کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 30 آیت۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ رومیو اس کا 5 باب اس کی 17 آیت۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص یعنی یسوع کے وسیلہ ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اقرار، میں نے کثرت کا فضل اور راست بازی کی نعمت حاصل کی ہے۔ میں یسوع مسیح کے ذریعہ اس زندگی میں بادشاہ کے طور پر بادشاہی کرتا ہوں۔ ہم کہاں بادشاہوں کے طور پر بادشاہی کرنے کو ہیں؟ زندگی میں، اس زندگی میں۔ کیسے؟ یسوع مسیح کے ذریعہ۔ پولس نے اس مثال کو اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس دور میں بادشاہ سلطنت کرتے تھے۔ اس دور میں بادشاہوں نے خاص مقامات پر سلطنت کی۔ مسیح کا کلام حتمی اختیار تھا، اس نے جو کچھ فرمایا وہ ہو گیا، اس نے بادشاہی کی، اور کلام فرماتا ہے کہ ہم زندگی میں مسیح یسوع کے وسیلہ بادشاہی کریں گے جس میں ہمیں مخلصی حاصل ہے۔ کلسیوں اس کا 1 باب اس کی 13 سے 14 آیات۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ افسیوں اس کا 1 باب اس کی 7 آیت۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جس میں ہم کو مخلصی حاصل ہے۔ یہ مخلصی پہلے ہی ہمارے پاس ہے، اب ہمیں تاریکی کے قبضہ ابلیس کی قوت سے چھڑایا گیا ہے۔ نئی پیدائش کی خوبی کے باعث ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اس کے بیٹے کی بادشاہی میں شامل کیا گیا۔ ہمارا ابلیس سے کہیں بھی سامنا ہو یا ہم پر کوئی بھی آزمائش آئے، ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ ابلیس کا قبضہ ختم ہو چکا ہے، اور جس لمحہ ہم نے یسوع کو خداوند کے طور پر قبول کیا اور نئی پیدائش حاصل کی، اسی وقت یسوع کی بادشاہی ہماری زندگی میں شروع ہو گئی۔ گلتیوں اس کا 3 باب اس کی 13 آیت۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا گیا ہے۔ شریعت کی لعنت کیا ہے؟ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں پر غور کریں، اور بالخصوص استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کے آخری حصہ پر۔ مسیح میں ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کیا گیا ہے، جس کے 3 پہلو ہیں: غربت، بیماری اور روحانی موت۔
अब्राहम की बरकत हमारी है। देखिए गलतियों 3:14 और इस्तिश्ना 28 बाब का पहला हिस्सा। मसीह में नया मखलूक होने की सूरत में इब्लीस का इख्तियार हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है। यसू हमारा खुदावंद है। पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। मत्ती उसका 8 बाब उसकी 17 आयत। उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। इकरार, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। खुदा का कलाम मुझे बताता है मैंने 2000 साल पहले उसके मार खाने से शिफा पाई। अगर मुझे शिफा मिली तो मैं शिफा पा चुका हूँ। शिफा मेरी है इसलिए कि मैं मसीह में हूँ। पतरस ने कलवरी पर दी जाने वाली कुर्बानी पर नजर करके कहा, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। ये नहीं कि शिफा पाएंगे बल्कि ये कि शिफा पाई। खुदा याद करता है जब उसने यसू पर ना सिर्फ हमारी तमाम बदकिरदारियां और गुनाह ला दे बल्कि हमारी तमाम बीमारियां भी ला दी। यसू याद करता है कि उसने उनको हमारी खातिर उठा लिया। बस रूह कुदुस ने पतरस को इल्हाम बख्शा कि वो तहरीर करे, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। ये हमारे लिए है इसलिए कि हम मसीह में हैं। उसने ये शिफा हमारे लिए मुहैया की। इकरार करें कि मसीह हमारी मुखलिसी है। इकरार करें कि आप मुखलिसी हासिल कर चुके हैं। इकरार करें कि इब्लीस का मजीद आप पर कोई इख्तियार नहीं, और इस इकरार पर मजबूती से कायम रहें। आपको तारीकी की बादशाही से छुड़ाया गया। इब्लीस को इजाजत ना दें कि वो आप पर इख्तियार रखे। बीमारी को कबूल ना करें, उसको रद्द करें। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 2 आयत। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इकरार, जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। डॉक्टर जॉन जी लीक फुल गॉस्पल तहरीक से कबल बहुत सालों तक अफ्रीका में मिशनरी के तौर पर रहे। उस इलाका में ताउन की सख्त बीमारी फूट निकली। सैकड़ों लोग हलाक हो गए। उसने बीमारों की खबरगिरी की और मुर्दों को दफनाया। बिलाखिर बरतानवी हुकूमत ने ज़रूरियात ज़िंदगी और डॉक्टरों की जमात के साथ जहाज रवाना किया। लीक के लिए जहाज में जो डॉक्टर भेजे गए थे उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी हिफाजत के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे? लीक ने जवाब दिया, साहिबो, मैं ईमान रखता हूँ कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है, और जब तक मैं जिंदगी की शरीयत की रोशनी में चलता हूँ तब तक कोई जरसूमा मुझ पर हमलावर नहीं होगा। डॉक्टर ने जोर दिया, क्या तुम्हारे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर नहीं कि तुम हमारी एहतियाती तदाबीर पर अमल करो? लीक ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन डॉक्टर मेरा ख्याल है तुम मेरे साथ तजुर्बा करना चाहोगे। अगर तुम इन मरे हुए लोगों में से किसी एक के पास जाओ और उस झाग को लो जो उनके फेफड़ों से मरने के बाद निकलता है, फिर उसे खूरबीन के नीचे रखो और तुम अनगिनत जरासीम देखोगे। आप देखेंगे कि वो एक शख्स के मरने के काफी अरसा बाद तक जिंदा रहते हैं। तुम मेरा हाथ उनसे भर सकते हो और मैं अपने हाथ को खूरबीन के नीचे रखूंगा, और बजाय इसके कि वो जरासीम जिंदा रहें वो फौरन मर जाएंगे। डॉक्टर राजी हो गए। उन्होंने तजर्बा किया और वो दुरुस्त साबित हुआ। जब उन्होंने इस वाक़या पर हैरानगी का इजहार किया तो लीक ने उन्हें बताया, ये मसीह यसू में जिंदगी के रूह की शरीयत है। याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत। इब्लीस का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। तुम उस जुमला का वाजिया फाइल है। तुम इब्लीस का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। वो खौफजदा होकर तुमसे भाग जाएगा। खुदा इससे मुतालिक जो कुछ करने को है वो पहले ही कर चुका है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं इसलिए कि मसीह में हैं। इब्लीस शख्सी तौर पर आपसे नहीं डरता, लेकिन जब आप मसीह में अपने हकूक और मराआत को जान लेते हैं, जब आप जान लेते हैं कि यसू नाम आपका है, जब इब्लीस जान लेता है कि आपने उस नाम की कुदरत से वाकफियत हासिल कर ली है, फिर वो खौफजदा होकर आपसे भाग जाएगा। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो इससे बड़ा है जो दुनिया में है। इकरार, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, जो सबसे बड़ा और मुझ में है। वो इब्लीस से बड़ा है, बीमारी से बड़ा है, हालात से बड़ा है, और वो मुझ में रहता है।
ہم نہ صرف خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کی محبت میں شامل ہیں، بلکہ اس کا روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ شاید آپ کچھ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اس کے ناممکن ہونے کے متعلق بات کرنے کے بجائے اس پر نظر کریں جو آپ میں ہے اور کہیں، اب خدا میرے اندر ہے، وہ آپ میں اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ کو کامیابی بخشے گا۔ کائنات کا مالک آپ کے اندر ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 37 آیت۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اقرار، میں فاتح ہوں۔ اگر خدا کے کلام نے صرف یہ بتایا ہوتا کہ ہم فاتح ہیں تو یہ کافی ہوتا، لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کے ذریعہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے میں شکست خوردہ ہوں، اٹھ کھڑے ہوں اور جو کچھ بائبل آپ کے متعلق فرماتی ہے وہ کہیں۔ یہ کہیں، میں فاتح ہوں۔ شاید آپ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ فاتح ہیں، لیکن آپ کا اس بات کا اقرار اس لیے کہ آپ جو کچھ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں اس حقیقت کی سچائی کو پیدا کرے گا۔ کچھ دیر بعد آپ وہ کچھ بن جائیں گے جس کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ آپ کسی طرح کے حالات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، آپ کسی بیماری سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، آپ کسی طرح کے حالات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ آپ فاتح ہوتے ہوئے بلا خوف زندگی کا سامنا کریں گے۔ فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 13 آیت۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اقرار، اپنے خداوند مسیح کے ذریعہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے طاقت بخشتا ہے، مجھے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ذریعہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جسم اور فطرتی انسانی سوجھ بوجھ ہمیں ہماری اپنی صلاحیت تک محدود کر دے گی۔ ہم حالات، مشکلات، آزمائشوں اور طوفانوں پر نظر کر کے کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شک کی زبان، جسم اور حواس کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے پاس صلاحیت، موقع اور قوت نہیں ہے، میں محدود ہوں۔ لیکن ایمان کی زبان یہ بولتی ہے میں اپنی طاقت بخشنے والے مسیح کے ذریعہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا کی قوت ہماری ہے، ہم اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بائبل مقدس ہماری اپنی مضبوطی کے متعلق کچھ بیان نہیں کرتی، وہ یہ فرماتی ہے کہ خدا ہمارا زور ہے۔ گلتیوں اس کا 2 باب اس کی 20 آیت۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اقرار، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ میں نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا۔ اس کے باوجود میں زندہ ہوں اور مسیح میرے اندر زندہ ہے۔ کلسیوں اس کا 1 باب اس کی 26 سے 27 آیات۔ یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ کہ مسیح یسوع جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، مسیح میرے اندر رہتا ہے۔ افسیوں اس کا 2 باب اس کی 1 اور 4 سے 6 آیات۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، جب وہ مردوں میں سے جلایا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا گیا، میں اس کے ساتھ زندہ کیا گیا اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا گیا۔ آج میرا یہ مقام ہے کہ میں آسمانی مقاموں پر مسیح کے ساتھ بٹھایا گیا ہوں۔ فلیپیوں اس کا 4 باب اس کی 16 آیت۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ اقرار، میری تمام احتیاج رفع کی جاتی ہیں۔ افسیوں اس کا 1 باب اس کی 3 آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ غور کریں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہمیں کسی چیز سے برکت دینے کو ہے، بلکہ اس نے پہلے ہی برکت بخش دی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ مسیح یسوع میں آپ کے نئے سرے سے پیدا ہونے کے وقت سے ابدیت میں قدم رکھنے تک اس نے آپ کو پہلے ہی سے سب کچھ بخش دیا ہے۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس نے آپ کو وہ ہر چیز بخش دی ہے، یہ آپ کی ہے۔
خدا کی سوچ میں وہ آپ کی ہے. خدا کے کلام میں اس کے بچوں کے لیے مدد کو تلاش کریں اور اسے مسیح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں حقیقت بننے کا موقع دیں تاکہ خدا باپ کو جلال مل سکے. مندرجہ ذیل آیات میں اس میں جس میں وغیرہ کے خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ آیات اس پیغام کا اعلان کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں یا آپ کی کیا حیثیت ہے یا مسیح کے باعث آپ کے پاس کیا کچھ ہے. مسیح میں رومیو اس کا 3 باب اس کی 24 آیت، رومیو اس کا 8 باب اس کی 1 آیت، رومیو اس کا 8 باب اس کی 2 آیت، رومیو اس کا 12 باب اس کی 5 آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 30 آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 22 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 21 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب اس کی 14 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 14 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 14 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 19 آیت، گلتیوں 2 باب 4 آیت، گلتیوں 3 باب 26 آیت، گلتیوں 3 باب 28 آیت، گلتیوں 5 باب 6 آیت، افسیوں 1 باب 3 آیت، افسیوں 1 باب 10 آیت، افسیوں 2 باب 6 آیت، افسیوں 2 باب 10 آیت، افسیوں 2 باب 13 آیت، افسیوں 2 باب 13 آیت، افسیوں 3 باب 13 اور 14 آیات، کلسیوں 1 باب 28 آیت، پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 16 آیت، پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 18 آیت، پہلا تموتیس 1 باب اس کی 14 آیت، دوسرا تموتیس 1 باب اس کی 13 آیت، دوسرا تموتیس اس کا 2 باب اس کی 1 آیت، دوسرا تموتیس اس کا 2 باب اس کی 10 آیت، دوسرا تموتیس اس کا 3 باب اس کی 15 آیت، فلمون اس کا 6 باب اس کی 1 آیت، دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 8 آیت، دوسرا یوحنا اس کا 1 باب اس کی 9 آیت.